अर्ज किया है, कौन है ये लोग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, चंदा लूटने की खातिर क्या क्या हरबे आजमाते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और चंदा लूटने की खातिर क्या क्या हरबे आजमाते हैं। जब मांगने को आए, जब मांगने को आए तो ख्वाब जन्नत के दिखलाते हैं। पैसा पड़े अगर जो कम, फिर किस्से कहानियां भी खूब सुनाते हैं। पैसा पड़े अगर जो कम, फिर किस्से कहानियां भी खूब सुनाते हैं। और बहाकर जज्बात के समंदर में चलाकर मोटिवेशन का चक्कर, बहाकर जज्बात के समंदर में चलाकर मोटिवेशन का चक्कर, गरीबों की जेबें ये पल भर में लूट कर हजरते मसरूर चले जाते हैं। लूट कर हजरते मसरूर चले जाते हैं। और खबरदार जो मांगे कोई इनसे हिसाब, खबरदार जो मांगे कोई इनसे हिसाब, खुदा की जात का डर खूब सुनाते हैं। करे जो बात आजादी की कोई इंसान, करे जो बात आजादी की कोई इंसान, किरदार कुशी से लेकर, शेख साहब गौर कीजिएगा, किरदार कुशी से लेकर इखराज तक ये जाते हैं। वाह वाह। और इस निजाम, आखिरी शेर अर्ज है, इस निजाम से बेहतर है मौत की आगोश। वो हमारे खान साहब कहा करते थे ना कि आराम सिर्फ कब्र में है। जी जी तो इस निजाम से बेहतर है मौत की आगोश, जहां लोग लाशों पे रख के पांव अपने कारोबार चमकाते हैं। कौन है ये वाह। लोग शेख साहब, कहां से आते हैं, चंदा हाँ लूटने की खातिर कैसे कैसे हरबे आजमाते हैं। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं हमारे कुछ दीगर चैनल्स के, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। उन्हीं के अंदर मौजूद है लिंक फेसबुक और ट्विटर का, वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बनना चाहते हैं हमारे चैनल के मेंबर, ज्वाइन का बटन दिया है, उस पर क्लिक करके टीम का हिस्सा बन जाइए। और अगर वो बटन नजर नहीं आ रहा तो आप हमें patreon.com के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। अगर लग जाए आपको अच्छी तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप हर जगह शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हर अच्छी बात को आगे पहुंचाना सदका जारिया है। जी मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफएम लाइव शो के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड के अंदर आपका दोस्त होस्ट फारूक हाजिर खिदमत है। और मेरे साथ तशरीफ रखते हैं हमेशा की तरह जनाब मोहतरम हमारे अहमद करीम शेख साहब। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं फारूक? अल्लाह का करम शेख साहब, वंस अगेन हम जो है ना आवाम के बड़े पसंदीदा टॉपिक के साथ हाजिर हैं। और उसमें एक नई वैरायटी भी लेके आए हैं जो कि एक्चुअली जमात ने लॉन्च की है कि चंदा दो और पिज्जा लो। ये एक नई नई मार्केट के अंदर एक नई स्कीम आई है, तो इसके ऊपर आज नजर डालेंगे। जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको खुशामदीद कहते हैं। लिंक पहले से ही मैं बता दूं पिन कर दिया गया है चैट के अंदर, तो कभी भी आप लोग वहां पे आ सकते हैं। हम फिर जैसे ही मौका होगा प्रोग्राम के दरमियान में हम कॉल्स लेते रहेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब बताइएगा सबसे पहले जी तो ये क्या सीन है, जहां एक तरफ ये जो हालात चल रहे हैं कोविड के, ये अपनी आवाम को चाहिए तो ये था कि कोई और तरह का कोई रिलीफ दें, कोई चले कुछ चंदा एक आधा माफ कर दें, और या फिर जैसे दीगर गवर्नमेंट्स दे रही हैं कुछ ना कुछ दे रही हैं, वैसा तो कुछ नहीं दिया इन्होंने, लेकिन ये पिज्जा देना शुरू कर दिया है। ये मतलब इसके पीछे क्या टेक्निक है? और पिज्जा भी कुछ सस्ता नहीं दे रहे, काफी महंगा पिज्जा है, आपको अभी बताता हूँ। लेकिन आपने जो पूछा ना कि कौन है ये लोग, तो आपने चेहरे तो उनके सब दिखा दिए। ये लोग, आप अंदाजा कर लें कि, और आफरीन है, मतलब इनकी नींद पे, इनके बंद जहनों पे, इनकी गुलामी पे, इनकी हैवानी रवश के ऊपर, कि अल्लाह ताला ने इनको दिमाग दिया है, शऊर दिया है। जहालत जो होती है ना, एक चीज ज़हन में रखिएगा फारूक, के जहालत सिर्फ ये नहीं होता कि अगर आपने स्कूल कॉलेज की तालीम हासिल नहीं की तो आप जाहिल हैं। अगर आप अपने शऊर को काम में नहीं ला रहे, जो अल्लाह ने ज़हन अता किया है, इसको अगर आप काम में नहीं ला रहे, इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो जहालत उसे कहते हैं। अब अंदाजा करें कि ये लोग जिस तरह से इनको धोखा और दजल से काम लेते हुए इनसे वो काम करवा रहे हैं जो दर हकीकत
غیر انسانی، غیر اخلاقی ہے قطعی طور پہ کہ بچوں کے نوالے جو ہیں وہ چھین کے اپنے یہ دوزخ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک میں آپ سے عرض کر دوں کہ موصوف آن جہانی غلام قادیانی صاحب نے یہ جو مستقل آمدنی کا ذریعہ وصیت کی شکل میں شروع کیا تھا، اس کے اندر وہ ایک بات لکھ گئے تھے کہ یہ اشاعت اسلام کے لیے ہے، مطلب جو بھی ہے سارا کچھ. لیکن ان کا بیٹا جو بعد میں دوسرا گدی نشین بنا، میں بات کر رہا ہوں مرزا بشیر الدین محمود کی، کہ ہی واز اے ڈیول جینیس. یقین کریں ہی واز اے ڈیول جینیس کہ اس بندے نے ایک ایسا نظام، ایک ایسی اسکیم جاری کی. اس نے کہا یہ باپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اس نے باپ نے ایک چندے کے اوپر، باپ نے ایک سکیم کے تحت وصیت کے تحت سارا کچھ رکھا، بالکل بین ہی اسی طرح جیسے اسلام نے صرف اور صرف ایک. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب تھوڑی سی ڈسکنیکٹ ہوئی ہے، مجھے لگا شاید میری طرف پرابلم ہے. اچھا اب آ رہی ہے جی. اچھا نہیں میری طرف سے ابھی آپ ٹھیک ہے؟ آپ اگین میرے پاس تصویر سٹک آ رہی ہے، کو کمنٹ کر کے جلدی سے بتا دیں کہ کس طرح سے آ رہی ہے. شیخ صاحب آپ کی تصویر جو ہے ویڈیو رک گئی ہے اور آواز مجھے آ رہی ہے صرف. ہاں نہیں پھر آپ کی طرف ہی ہے، میں ٹھیک ہوں. اچھا چلیں اوکے. اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ اس نے نہیں میرے خیال میں آپ کی طرف ہی پرابلم ہوئی ہے شیخ صاحب، اور ڈسکنیکٹ ہو گیا میرے پاس سے. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام، شکریہ جو بھی دوست السلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش رہیں، جزاک اللہ. اور یہ اوکے ہے فاروق بھائی، نہیں میری آواز تو ٹھیک ہے. سبحان بھائی میرے خیال میں شیخ صاحب کی طرف ایشو تھا، ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم دوبارہ واپس لیتے ہیں. اور میں تب تک آپ لوگوں کو یہ چیز دکھا دیتا ہوں کہ یہ جو چل رہی ہے، پھر اس کے اوپر ڈسکس کریں گے شیخ صاحب جیسے ہی واپس آتے ہیں. یہ تحریر ہے جو واٹس ایپ کے اوپر فارورڈ ہوئی ہے، اور جیسا کہ آپ اس کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مینی ٹائم فارورڈڈ لکھا بھی آ رہا ہے. یہ اس وقت یو کے میں یہ تحریر بہت گردش کر رہی ہے، تو اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں شیخ صاحب جیسے ہی واپس آتے ہیں. اس کے اندر اپیل کی جا رہی ہے عوام سے کہ آپ یہ نئی اسکیم جو ہماری ہے اس کو جوائن کر لیں، اور اس میں اپنی پسندیدہ ڈرنک بھی بتا دیں جو آپ نے پینی ہے، اور ایڈریس بتا دیں، پیزے وہاں پہ پہنچ جائیں گے. ورچوئل ڈنر کے نام سے یہ سین چل رہا ہے جناب. شیخ صاحب کی آواز بریک ہو رہی تھی. اوکے جزاک اللہ جی. اندھی عقیدت کے شکار قادیانیوں کے لیے تبرکی پیزا. خدایا. جی شیخ صاحب ہمارے ساتھ واپس آ چکے ہیں. شیخ صاحب ویلکم بیک. تھینک یو. اچھا میرا خیال ہے کہ کوئی غالباً شاید آپ کی طرف کوئی سلسلہ ہے یا میری طرف مجھے کوئی صحیح نظر کامنٹ یہ آ رہے تھے کہ شیخ صاحب آپ کی طرف ہوا ہے شاید کوئی پرابلم. اچھا پھر میری طرف ہی ہوا ہوگا. I'm sorry. اچھا تو میں بات کر رہا تھا کہ مرزا غلام احمد نے چونکہ اسلام کے پیرالل اپنا یہ سلسلہ شروع کیا تھا، یہ کاروبار شروع کیا تھا، تو اس نے جس سے اسلام نے ریونیو کا ایک سسٹم زکوٰۃ کی شکل میں دیا ہے کہ اسی سے سارا کچھ چلنا اور چلتا ہے، تو اس نے وصیت کا رکھا تھا. اب اس کا بیٹا اتنا زیادہ مطلب he was a devil genius، اس شخص نے کہا کہ یہ کیا، وہ پھر لے کے چلا ہے. اب آپ یہی جو بات آپ کر رہے ہیں کون لوگ چندہ دو پیزا لو، آپ اندازہ کر لیں کہ اس نے کس طرح سے یہ سلسلہ کیا کہ وہ وصیت کو تو کھا گیا ایک طرف، اس نے ہر چیز کے لیے، حالانکہ اس کے وصیت کے اندر یہ مسجدیں بنانا، کتابیں چھپوانا، یہ سارے کام کرنا، تبلیغ کرنا، یہ وہ ہر چیز کو اس نے وصیت کے اندر ڈالا تھا. لیکن اس شخص نے ہر چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ پیسے لینے شروع کر دیے. اب انہوں نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک اور سلسلہ جیسا آپ نے خود بھی مینشن کیا ہے اپنی بات کے اندر، کہ آج کے خصوصی حالات کے تحت، مطلب یہ خاص حالات پوری دنیا پہ چل رہے ہیں کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہر حکومت اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کو
ان کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، ان کی نوکریاں متاثر ہوئی ہیں، بچوں کی پڑھائیاں متاثر ہوئی ہیں، لوگوں کے معاش کے اوپر، ان کے فائنانس کے اوپر اتنا زیادہ اثر ہوا ہے کہ حکومتوں نے ان کو ریلیفز دی ہیں. مطلب چاہے ان کے اخراجات بل میں ہوں، چاہے ان کے کسی ایسے مارگیج وغیرہ ہوں، قرضہ جات ہوں، ان میں انہوں نے ان کو ریلیف دیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بعد میں کر لیجئے گا، ابھی تھوڑے کر لیں. اب یہ ایک ایسا ظالم مطلب کلٹ ہے کہ جس نے بجائے کوئی ریلیف دینے کے بلکہ اور سلسلہ کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک انہوں نے جو نیا آپ کہہ لیں کہ سلسلہ دنیا کو دھوکہ دہی کا، اور خاص طور پہ دنیا کو تو نہیں کہو، علیحدہ شکل میں دیا، لیکن یہ اپنے لوگوں احمدیوں کے ساتھ جو ظلم اور دھوکہ کیا ہوا ہے ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوال اٹھے گا کہ یہ کیوں ہوا سلسلہ، کیسے ہوا سلسلہ. اصل میں یہ جو پروگرام، یہ جو ہم نے ان کے مطلب آف شور کمپنیز کے وکی لیک وغیرہ، یہ سارا کچھ جو ہے چودھری اکبر صاحب اور میں نے یہ سلسلہ آج سے بہت سال پہلے یہ سامنے لا کے چیزیں رکھی تھیں کہ جس کی وجہ سے اس کا اثر یہ ہے بقول احمدیوں کے، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ جو میری اطلاعات ہیں ان کے مطابق ان کے چندے پہ بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے. تو انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے. یہ اب بھی ہیومینٹی فرسٹ کا نام لیتے ہوئے یہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف یو کے لیے ہے. ابھی یہ باقی ممالک میں بھی چلے گی، یہ چلے گا، اور باقی دوسرے چندہ جات کے لیے بھی یہ بائی ون گیٹ ون فری ہوگا. یہ بڑی زبردست یعنی شیخ صاحب پاکستانی احمدیوں کو بھی بیچاروں کو پیزا شیزا کھانے کا کوئی موقع ملے گا، امید ہے. لیکن پھر وہی بات ہے نا، اپنی جوتی اپنا سر والی ان کی بات ہے. 100 یورو کے اندر پیزا. اگر کلٹ اچھا اس میں ایک چیز میرے ذہن میں اور بھی آ رہی تھی کہ جو کہ یہ ہیں تو بڑے چلاک، اس میں کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ پیزا انہی پیسوں سے لا کے دیں گے؟ یہ نہ ہو کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پیچھے جو ہو سکتا ہے ایسا کہ جس سے پیزا لے رہے ہیں وہ بھی کوئی احمدی ہو، کہیں اس کا کوئی وہاں پیزے کی کوئی شاپ، جیسے اب یہ شیزان والے بھائی صاحب ہیں تو مثلا ان کے پاس چلے گئے کہ یار آپ جو ہے نا دیں کنٹریبیوٹ کریں، بوتلیں ذرا کو 4 ڈالے لوا دو. چلے گئے نہیں، یہ جو ڈیول مائنڈڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ وہی ایک نئی سے نئی چیز بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہ کر لیں، ہم ایسے پرووائڈ کریں گے، آپ کو اتنے کا دیں گے، لیں گے آپ اتنا، یہ کریں گے. سارا ٹولہ اکٹھا ہے، سارا ٹولہ اکٹھا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایکچولی انہوں نے افریقہ کا نام لے کے، میرا خیال اگر آپ اپنی سکرین پہ وہ دکھائیں کہ جو یہ ڈرامہ 24 تاریخ کو کرنے جا رہے ہیں. یہ احمدی دوستو، پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہی یا نہیں، لیکن بہرحال یہ یو کے لیے ابھی یہ چیز ہے. تو یہ ہیومینٹی فرسٹ کے تحت یہ آپ کو ڈنر دے رہے ہیں. یہ 24 جنوری کو ہوگا، اور اس کا یہ جو آیا ہے سارا پروگرام وہ صرف یہ ہے، میں آپ کو اس کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ یہ کیسے ہے. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا تو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. اچھا جی، اچھا دوست پوچھ رہے ہیں کہ عامر بھائی آج ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. عامر بھائی چھٹی پہ ہیں، ذرا چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں. اچھا جی، یہ انہوں نے اوپر اس طرح سے یہ شروع کرتے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص ایم ٹی اے کے اوپر آ کے بڑی نظمیں شزمیں بھی پڑھتا ہے، شاعر بھی ہے، مبارک صدیقی اس کا نام ہے. یہ ہیومینٹی فرسٹ کا ورکر ہے، اس کی طرف سے یہ ایشو ہے. وہ کہتے ہیں جی آج راہ کرم پورا میسج پڑھیں اور یو کے میں اپنے دوستوں عزیزوں کو فارورڈ کریں، مطلب انہوں نے آگے کہا کو بھی کریں کہ صرف 100 پاؤنڈ کا عطیہ دے کر افریقہ میں ایک غریب خاندان کو 1 مہینہ جی بھر کر کھانا کھلائیں اور خود ہمارے ساتھ مل کر اپنی پسند کے 2 پیزے کھائیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ہیومینٹی فرسٹ ویسے تو لے رہی ہے،
لیکن یہ ایک اور احمدیوں کی جیب سے پیسے نکلوانے کا طریقہ یہ کیا کہ جی آپ ایسے ہے کہ آپ 100 پاؤنڈ دیں. ذہن میں رکھیے گا آپ دوستو کہ پہلے یہ نلکے کا چکر چلا تھا کہ ان کو پانی پلائیں. موجود ہے زیتون ایف ایم پہ وہ پورا ہم نے وہ کیا تھا. جی جی. اب یہ ہے کہ مہینے کا کھانا کھلانا ہے اور کھانا جو ہے وہ خاندان کو 100 پاؤنڈ میں پورا مہینہ. اب اس میں سے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہوگا 24 جنوری شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کے دروازے پر پیزے ڈلیور ہوں گے. واو. اچھا یہ پیزے کھاتے ہوئے ساتھ آپ ہمارا پروگرام ٹیکنیک چیک کریں کہ کیسے ہیومینٹی فرسٹ دنیا بھر میں مستحق افراد کی مدد کر رہی ہے. شیخ صاحب رکیے یہاں پہ. یہاں ذرا یہاں مجھے وہ ہمارے دوست تھے ہمارے پاس آیا کرتے تھے شو میں پہلے, آج کل کئی مصروف ہیں, وکیل صاحب ایڈوکیٹ مگیانہ صاحب. تو وہ اور ایک اور بھی ایڈوکیٹ تھے ہمارے دوست, اللہ ان کو صحتیاب کرے. لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی تو ان کو پتا چلا تھا کورونا ہوا ہے. حسیب خواجہ صاحب. اچھا وہ نا ان پہ شیخ صاحب بڑی کنٹینیوسلی نظر رکھتے تھے. ان کی جو واچنگ آ رہی ہوتی تھی نا, ان کا جو بڑا سب سے چینل ہے نا ایم ٹی اے لائیو سٹریم جو مین ان کی چل رہی ہے, تو کبھی 12 تو کبھی 13 تو کبھی 10 تو کبھی 7, تو وہ ہمیں دکھایا بھی کرتے تھے کہ فاروق صاحب یہ دیکھیں ادھر کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں. مطلب ہماری ایک چھوٹی سی کاوش کو اور یہ جو پوری دنیا میں جماعت پھیلی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں اس کو. مجھے لگتا ہے شیخ صاحب انہوں نے یہ بھی ایک ٹیکنیک نکالی ہے کہ پیزا کھائیں ساتھ میں پروگرام دیکھیں تاکہ کچھ ویورشپ بھی بڑھ جائے. لیکن ظلم کی بات تو یہ ہے نا, ظلم کی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگ جو میں نے کہا نا کہ تعلیم کی بات نہیں ہوتی کہ بھئی انہوں نے کالج اسکول سے تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں, مطلب شعور جن کے اندر مر گیا ہوتا ہے یا شعور سے کام نہیں لیتے, جو شعور کو سلا چکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک امیر فیملی ہے, وہ کسی غریب کے پاس اپنی طرف سے بڑی ہمدردی جتانے کے لیے جاتے ہیں, تو جاتے ہیں اور ان سے جا کے ملتے ہیں اور ان کے بچوں کو جا کے بسکٹ کا ڈبہ دیتے ہیں اور ان کے اپنے بچے کے ہاتھ میں برگر اور یہ اور وہ سارا کچھ ایسے ہوتا ہے اور وہ مجھ سے کر رہے ہوتے ہیں. مطلب انہیں اس وقت یہ خیال نہیں آ رہا ہوتا کہ جو کچھ ہم غریب کے بچوں کو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے کچھ لے کے آئے ہیں, ہم آپ کے بڑے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں, اس کو دے کے آ رہے ہیں اور خود آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. انسان تو وہ ہے نا اسلام کی تعلیم کے مطابق کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو آپ کو پسند ہو. سلسلہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت ہم پروگرام کریں اس وقت تک کبھی کسی افریقہ کے غریب خاندان کے منہ میں تو لقمہ گیا ہی نہیں ہے, اور آپ پروگرام کرتے ہو پہلے کھا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے پروگرام میں پیزا کھاتے ہوئے ہمارا پروگرام دیکھیں. ظلم کی بات دیکھیں آپ کہ آپ پہلے پیزا کھا رہے ہیں, انہیں کھانے کو ابھی ملے نہ ملے بے شک آپ نے پیسے دینے ہیں اور آپ لوگوں کی جیب سے. اور یہ احمدی حضرات اتنے سوری مجھے یہ بات کہنی پڑے گی کہ ان کا اتنا شعور جو ہے ان کا مردہ ہے کہ ضمیر بھی ان کا مردہ ہو چکا ہے کہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ یہ آپ کر کے رہے ہیں ڈرامہ بازی. یہ تو یہ سوائے بزنس کے اور کچھ نہیں کہ وہی جب سیل لگتی ہے کہ بائی ون گیٹ ون فری, کہ مطلب جب دیکھتا ہے انسان کہ میرے جو آمدن ہے وہ کم ہو گئی, میرے گاہک جو ہے کسٹمرز جو ہے بائرز جو ہے وہ نہیں آ رہے, تو وہ ان کو مختلف لالچ دینے کی کوشش کرتا ہے. یہی ان کا چندہ کم ہوا ہے, انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ جی ایسے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ابھی یہ چلے گا. تو فرماتے ہیں کہ جی کہ تمہارا پروگرام دیکھیے کہ کیسے ہیومینٹی فرسٹ دنیا بھر کے مستحق افراد کی مدد کر رہی ہے. تاریخ جی بروز اتوار 24 جنوری, وقت شام 5 بجے سے لے کر شام 7 بجے تک, یہ یو کے کا ٹائم ان کا. ٹکٹ 100 پاؤنڈ ایک فیملی کا 100 پاؤنڈ کا ٹکٹ. انٹری ٹکٹ یہاں سے خریدیں, اس میں آپ اپنی تفصیلات لکھی ہوئی بتائیں, ایڈریس پر کتنے بجے کون سے پیزے اور ڈرنکس چاہیے, یہ نیچے انہوں نے ہیومینٹی فرسٹ کی جو ویب سائٹ ہے اس کا دیا ہوا ہے ورچوئل ڈنر کے ساتھ. ہمارے براہ راست آن لائن پروگرام میں ہیومینٹی فرسٹ سے متعلق سوال و جواب
ہمیں اپنے کھانے کی تصاویر اور ویڈیوز بھجوائیں. اندازہ کریں آپ, واہ. ہم. لوگ سب مل کے اگر دیپ جلانے لگ جائیں, ایسے رات تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. ہم تو ہر دور میں خوشبو کے پیامبر ٹھہرے, خوشیوں کے یا خوشبو کے مطلب میرے خوشبو پیمبر, والن کہنا خوشبو چاہیے پیمبر کہ ٹھہرے. خوشبو کے ٹھہرے. ہم تو صحرا میں رہیں, پھول اگانے لگ جائیں. مکمل تفصیلات ہماری اوپر دی گئی ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیں. آج ہی اپنی ٹکٹ خرید کر ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ اطلاع کر دیں آپ نے ادائیگی کر کے ٹکٹ بک کرا لی ہے. نوٹ, یہ پروگرام صرف یو کے لیے ہے جو یہ بتا رہے ہیں. اب کیونکہ ہمیں آپ پیزا, اندازہ یہ کیونکہ ہمیں پیزا آپ کے گھر تک ڈلیور بھی کرنا ہے. ڈلیور بھی کرنا ہے. اب خدایا. فاروق بات یہ ہے ہم. کہ جب یہ گورنمنٹ کو حساب دیں گے, جب اس کے سامنے ہم. اپنی چیریٹی کا حساب رکھیں گے, وہاں پہ اصل فن ہے. ہم. اگر مبارک صدیقی صاحب, اگر آپ کو اتفاق ہو جائے یا آپ تک یہ پیغام چلا جائے میرا, تو میں نہایت ادب سے یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس تمام کے اخراجات کی تفصیل ذرا لگائیے گا اس کے اوپر کہ 100 پاؤنڈ آپ نے ایک فیملی سے لیا, جو 2 پیزے ڈرنکس آپ نے ڈیلیور کیے اس فیملی کو, اس کی کاسٹ کیا لگائی آپ نے, ڈیلیوری کی کاسٹ کیا لگائی آپ نے, اپنے سروس چارجز کیا لگائے آپ نے. اس 100 پاؤنڈ میں سے ایک فیملی جو افریقہ کی مستحق غریب فیملی, اس کو آپ نے کیا دیا, اس کو ذرا پبلک کیجیے گا. یہ جو آپ کے ڈائریکٹران کی تنخواہیں ہیں, یہ جو آپ کے ورکر ہیں, سب اسی میں سے جائیں گے. دنیا کے سارے جتنے بھی اور چیریٹیز والے ہیں, وہ سارا کچھ ان کا تو کلیئرلی انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی کہ ڈالر کے 25 سینٹ جائیں گے, 75 سینٹ سروس چارجز ہیں, ڈالر کے 50 سینٹ جائیں گے, 50 سینٹ جو ہے سروس ہماری کے ہیں, سارا کچھ ہمارے کام کے ہیں. آپ تو کہتے ہیں جی کہ ہم ایسے جی دیپ جلائیں تو جی سیارات ختم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. آپ نے یہاں پہ بھی اپنی شاعری سے کام لیا. میرے محترم ذرا کیجئے گا اس چیز کو. یہ جو آپ کے مطلب وہی بات ہے کہ سیاد کے پاس نئے نئے جال ہیں, نئے نئے پھندے ہیں, لیکن آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جیسے ہمارے دوست فاروق صاحب نے اپنی باتوں میں کہا کہ جس چیز کا آپ ڈر اور خوف دلاتے ہیں اور جس طرح سے آپ یہ قبروں کا کاروبار کرتے ہیں اور یہ جنت آپ بیچتے ہیں, آپ کے پاس تو کوئی جانور بھی ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو. وہ تو بیچارہ اپنی بقا کے لیے اپنی طرف سے اتنا زہریلا اور خطرناک ہوتے ہوئے بھی آپ کا محتاج ہے, کیونکہ آپ کے کلٹ کے اندر ہے, وہ آپ کو دے رہا ہے, ورنہ اس کے بیوی بچے, اس کے خاندان کی آپ جو کردار کشی کریں گے, جو ان کا حشر کریں گے, سب جانتے ہیں. تاریخ آپ کی بھری پڑی ہوئی ہے. اگر احمدی حضرات اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور اس میں جو وہ واقعات انہوں نے بڑے پیار آرام سے اور اپنی طرف سے کہ جی یہ جماعت کے اوپر اعتراض ہوا, یہ جماعت کے بارے میں, اس کو ذرا نیوٹرل ہو کے سوچ لیں اور آن دی ادر سائڈ آف دا ٹیبل جو باتیں ہیں ان کو پڑھ لیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. کیونکہ ظالم پھر اپنے آپ کو کہتا ہے میں جسٹیفائڈ ہوں, میں نے جو کیا ٹھیک کیا, میں نے اگر ظلم کیا, میں نے کسی کی جان لی, وہ میری جان لے رہا تھا تو میں نے اس کی جان لی. انہوں نے جو ظلم قادیان اور ربوہ کی سرزمین پر کیے ہیں, آپ لوگوں کے درمیان زندہ ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جرمنی میں, انگلینڈ میں, کینیڈا, امریکہ, ہالینڈ, یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو قادیان کے رہائشی ہیں, جو ربوہ کے رہائشی ہیں, جن کی زندگی اپنے اجیرن کا رکھی ہوئی تھی. لیکن جماعت کی جب آپ تاریخ اٹھا کے اس کلٹ کی دیکھیں گے تو وہ کلٹ یہی کہے گا آپ کو کہ نہیں جی, انہوں نے اس الہی سلسلے پہ, اس خدائی سلسلے پہ اس کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, جی خلیفہ صاحب کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کی. یہ جو چیزیں ہیں, اصل حقائق جو ہیں,
آپ خود سوچیں کہ آپ نے ایک جو 6.25% ٹیکس لگا دیا اپنے لوگوں کے اندر. اسلام کے اندر 2.5%، 2.5% ہے زکوٰۃ جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے پوری اسٹیٹ نے چلنا ہے، جس میں فوج بھی ہے، جس میں ملک کا ہر قسم کا نظام جو ہے وہ رن ہونا ہے، اور یہ چل سکتا ہے. اور آپ اندازہ کریں، آپ 30 سے 40% سے اوپر جاتے ہیں اور آپ کا پیٹ پھر نہیں بھر رہا، اور آپ کو یہ طریقے کرنے پڑ رہے ہیں. احمدی دوستو، میری آپ سے گزارش ہے، آئی نو کہ آپ کے جو نوجوان جو ینگ جنریشن ہے، I know the young MDs, they are fed up from this cult. Really, they are very upset. They are fed up from this cult. But you guys, like me, the olders, the plus 50s, 60s, 70s, you should think a little bit. You don't have that much time. Maybe you will live 10 more years, 5 more years, 15, maximum 20 years. What you are going to convey your loved ones and your young ones, what are you going to tell them? At least you should think about this one. Especially when you have migrated from Pakistan to the European countries, where you have every right to ask any question. No one can force you. Only thing, use your brain. Think with your own brain. یہ جو چیزیں ہیں میرے دوستو، یہ آپ کو کرنی پڑیں گی. یہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارے والدین جو تھے یہ کتنے بیوقوف تھے، یہ کتنے نالائق تھے کہ ان کی سمجھ میں اتنی بات نہیں آئی کہ یہ اس چیز کا سوال کر سکتے. ان کے آگے برا بننے کے بجائے آپ کو چاہیے اپنے دماغ کو استعمال کریں، اپنے بچوں کی وہ تربیت کریں کہ ان کو کہیں کہ آپ وہ کام کرو جو صحیح ہے، وہ کام نہیں کرو جو میں کہہ رہا ہوں. یوز یور برین. کہو کہ میں تو بیوقوفی کر گیا، میں تو حماقت کر گیا، لیکن آپ کم از کم اپنے اس شعور کو استعمال کرو، اس عقل کو استعمال کرو، اور سوچو اپنے دماغ سے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اللہ کا نام لے کے آپ کو ڈرایا جا رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے، آپ نے حساب دینا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ تم نے یہ بات کیوں، اللہ نے کہنا ہے کہ بات سنو، میں نے تمہیں یہ عقل دی تھی، تم نے اسے استعمال کیوں نہیں کیا. اگر تمہارا باپ تمہیں ایک بات کہتا تھا تو تمہارے پاس یہ عقل نہیں تھی کہ تم اس کو دیکھتے. یہ چیز ہونی ہے. رائٹ. So everybody should think about it. جی جزاک اللہ شیخ صاحب، بہت شکریہ. دوستوں ساتھ ساتھ ہی لے کے چلیں گے آج کالز کو، آپ کے سوالات کو میں کمنٹ سیکشن سے بھی لیتا رہوں گا. ہمارے ساتھ یہ عمیر اسلم صاحب ہیں، سوال میں نے آپ کا نوٹ کر لیا، اس کو کرتے ہیں. مین وائل آپ لوگ ویڈیو کو لازمی طور پہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. یہ معلومات ان لوگوں تک پہنچائیے جن کو ابھی ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو زیتون ایف ایم کے بارے میں، جو لوگ انجان ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں، آگے آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. جن تک پہنچ گیا پیغام، آگے آپ لوگوں نے دوسروں تک پہنچانا ہے، تو اس کو شیئر ضرور آپ کیا کریں. اچھا شیخ صاحب، کال پہ بھی کسی نے آنا ہو تو آ سکتے ہیں، آپ لوگ کال پہ آ جائیں، لنک اوپر پن کیا ہوا ہے، آپ ساتھ ساتھ کال پہ بھی آ سکتے ہیں. سوال انہوں نے کیا ہے شیخ صاحب، کیا یہ جو 100 پاؤنڈ مانگ رہے ہیں، یہ کسی طریقے سے جو اس منتھ کا جو چندہ ہے اس میں سے مائنس ہوں گے؟ نو 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 نو. یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، کوئی ایسا اوکیزن ہے، کوئی ایسی بات ہے، تو آپ اپنے بچے کو $1-2 یا 1-2 پاؤنڈ دے دیتے ہیں کہ اچھا اس موقع کے حوالے سے، اور اگلے مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ کہیں کہ اچھا جی وہ میں نے تمہیں دے دیے تھے اتنے پیسے، سو تمہاری جیب خرچ سے اتنے میں کاٹ لوں. نہیں، بچہ کہے وہ پہلے پیسے پورے، وہ جو ہے وہ آپ نے ہر حال میں دینا ہے، اس سے آپ کا اخراج تک ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کو غیرت دلائی جا رہی ہے، یہ تو آپ کی ضد لگائی جا رہی، دیکھو آپ کدھر ہو،
کیونکہ کل کو جب بیٹھے ہوں گے تو وہ کہیں گے اچھا وہ آپ نے پیزا کھایا تھا, وہ کہے گا نہیں کون سا, تم نے اس کا مطلب ہیومینٹی ورز میں چندہ نہیں, وہ شرمندگی ہے, وہ یہ بڑے طریقے ہیں, ٹیکنیکس ہیں ان کی ایک دوسرے کو پورا کرنے. بونس چندہ ایگزیکٹلی. اچھا شیخ صاحب بونس چندے بہت زیادہ ہیں ان کے. جی 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 توصیف پٹیل, کوئی ریلیف نہیں ملتا, بس یہ ایک ریلیف کے نام پہ یہ بھی ایکچولی چونا لگایا جا رہا ہے جو پیزا کے نام پہ, اور کوئی ان کو کوئی پینڈیمک میں کوئی کسی قسم کا کوئی بیچاروں کو, بلکہ زیادہ سپیڈ بڑھا دیتے ہیں اور چندے دو, کیونکہ تب آنے کم ہو جاتے ہیں چندے, لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں تو یہ اور اس طرح کی اسکیمیں لانچ کر رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کروں, یہ بھی ایک جہاں پہ یہ ان کے لیے یہ چیز ہے. دوسری طرف یہ سوچنے والی بات ہے کہ جتنی میں بات کر رہا ہوں کہ اپنے ذہنوں کو دیکھیں, اپنے سوال پیدا کریں, سمجھیں, تو لوگوں نے اپنے ذہنوں سے کام لیا ہے اور بہت سے لوگوں نے چندہ دینا بند کیا ہے, بہت سے لوگوں نے چندہ دینا کم کیا ہے, اور اس کی زندہ ثبوت اس کا یہ ہے کہ انہوں نے یہ طریقے اور یہ اسکیمیں اسی وجہ سے نکالی ہیں کہ اپنے آپ کو برابر کیا جائے. یہ اس کا پورا سامنے ہے. ٹھیک, اچھا یہ یہاں ہمارے ساتھ ایک بہن پہلے کال پہ آئی تھی, وہ شاید کوئی اس کا مسئلہ ہو گیا انٹرنیٹ کا, اور یہ نادیہ عمران نیچے موجود ہیں, یہ آپ کا ڈیوائس نوٹ کنیکٹڈ, کل بھی میرے خیال میں یہی مسئلہ تھا, اس کو دیکھیں, اس کو سیٹ کریں, آپ پھر دوبارہ آئیں کال پہ, یا پھر آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں اپنا سوال. اچھا کیا کہہ رہے ہیں, ٹاپنگ آف قادیانی پیزا از دعا اونلی, تو دعائیں ہی ہیں جی, یہاں دعا فقیراں رحم اللہ, اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. اچھا شیخ صاحب میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا, دنیا میں دیکھیں اور بھی بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں, اور ہمارے پاس ہمارے اپنے وطن عزیز کی ایک بڑی عظیم مثال ہمارے پاس موجود ہے, کیا نام تھا ان کا, ایدی صاحب. سر وہ شخص جب اس دنیا سے گیا ہے تو مختلف ٹی وی چینلز گئے, جا کے اس کا دکھایا, اس کے گھر میں اپنی زندگی گزارنے لائق سامان بھی پورا نہیں تھا, ایک جگ رکھا ہوا تھا اور پینے کو ساتھ مطلب گلاس نہیں رکھا ہوا تھا, اسی میں وہ پانی وہ بیچارہ پیتا تھا, جو جتنا آیا سارا کا سارا آگے فارورڈ کر دیا, انسانیت کی خدمت پہ لگا دیا. نمبر 2, کبھی بھی اس شخص نے اپنا کوئی عقیدہ, اپنا ذاتی بلیو, کوئی چیز یہ کہہ کے پروپیگیٹ نہیں کی کہ دیکھو میں دنیا میں اتنا کام کر رہا ہوں لہٰذا میرے یہ بلیفز مان لو. یہ دنیا میں انوکھی آرگنائزیشن ہے جس کی 70 قسم کی ویب سائٹس چل رہی ہیں, اور ہر جگہ یہ ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے 1 روپیہ خرچہ کرتے ہیں شیخ صاحب, اور اس کے عوض میں یہ کوشش ان کی ہوتی ہے کہ 1000 بندہ اب احمدیت کو قبول کر لے. مطلب یہ کس طرح کی خدمت ہوئی انسانیت کی؟ اصل میں جن کی مثال آپ نے دی ہے جس شخص کی, یقین کریں کہ یہ اس کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچ سکتے, بے شک, مطلب اس کے قریب پھٹک بھی نہیں سکتے اس کے, کیونکہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ شخص اپنی نوعیت کا کچھ اور ہی انسان تھا, کہ وہ کسی سے نہیں, خود اپنے ہاتھوں سے گندگی سے جو لوگ بچے کو پھینک جاتے ہیں, کر جاتے ہیں, جو اس کے دروازے پہ چھوڑ گئے کہیں چھوڑ, اس کو خود اپنے ہاتھوں سے لا کے صاف کر کے اس کو رکھ کے اس کی پرورش کرتا تھا وہ شخص, اور ان پہ جو کچھ تھا ان کو دیتا تھا, کھانے کو, یہ وہ, پینے کو, ہر چیز مہیا کرتا تھا. اس کے بعد وہ شخص کبھی اشتہار نہیں دیتا تھا کہ جی یہ میرا ٹرسٹ ہے, یہاں پہ میں بچوں کا یا یتیموں کا یا میں کسی غریبوں کی مدد کرتا ہوں تو آپ مجھے دیں. اس کا بڑی زیادہ ہوتا تھا, تو وہ آپ بلکہ آپ کو ویڈیوز اس کی مل جائیں گی کہ کراچی کی سڑکوں پہ وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتا تھا, لوگ آ کے پیسے بے شک دیکھا ہے میں نے, بیٹھ جاتا تھا. بالکل شیخ صاحب, وہ کچھ ایسے طریقے نہیں کرتا تھا کہ اچھا جی میں اب آپ مجھے اگر چندہ دیں گے تو میں آپ کو ایک پیزا گھر بھجوا دوں گا, تو میں آپ کو ایک ٹافی لے دوں گا, ایک لالی پاپ لے دوں گا, یا وہ یہ بھی نہیں کرتا تھا کہ آپ کو کہے جی اچھا میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو جنت میں جگہ دے دے. نو, آپ نے نیکی کرنی اپنے لیے کرنی ہے. یہ جو دعا والا فراڈ ہے نا, یہ اتنا بڑا فراڈ ہے, یقین کریں, جو آج جہانی غلام قادیانی صاحب نے کھیلا ہوا ہے, جس کے اوپر چونکہ یہ پھر وہی مسلمان بیچارہ سادہ لوگ, پھر سادہ لوگ اسی حوالے سے آ جاتا ہے کہ یہ اس کی جہالت ہے, دماغ سے اٹھتا ہی نہیں ہے, یہ اس چکر میں آ جاتا ہے. تو دعا کا یہ اگر اسی طرح ہونا لگے تو آج کتنے 1400 سال سے آپ رو پیٹ رہے ہیں اللہ کے گھر کے آگے جا کے
خانہ کعبہ کے غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ دنیا بدلی ہے. دعا کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا. دعا کا مقصد ہوتا ہے کنسنٹریٹ کرنا، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا. ہم نے ہاتھ اٹھا کے یوں کر کے تو بس جی ٹھیک ہے، اور پھر سے انڈیل بھی دیتے ہیں، جو کچھ ہوتا ہے نا پھر اسے پھینک بھی دیتے ہیں. یہ آدھا میں ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور ان کے اندر تو اتنا زیادہ ہے، کوئی ذرا سی بات ہو جاؤ دعا میں شامل ہو جائے جی، باہر آؤ جی دعا ٹھیک. کو چلیں جی، یہ کریں گے. اور انہی سلسلہ یہ لوگ پیسہ دے کے سمجھتے ہیں جی، حتیٰ کہ آپ روز کا پڑھیں ان کے مطلب اگر رسائل کو، ان کے کتابوں کو، ان کی تقریروں کو سنیں تو آپ کو عام ملے گا ہر مربی کے منہ سے یہ کہ جی حضور کو دعا کے لیے خط لکھے، حضور کو دعا کے لیے خط لکھے. یار یہ اب بھی میں کیا کروں؟ حضور دی زیادہ سنی جاندی ہے. نہیں، وہ خود بیچارہ مقصد یہ ہے کہ اپنے بل کے منہ کے بل گرتا ہے، اپنی ناک رگڑواتا ہے، اپنے گٹے پنواتا ہے. وہ کیا کرے آپ؟ پچھلے سال، ہاں جی پچھلے سال گرا تھا وہ بیچارہ. اچھا شیخ صاحب، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ ایک بڑی زبردست مثال ہے کہ وہ کسی نے سوال پوچھا نا کہ ایک مومن اور ایک منافق یا دوسرا کافر اگر دریا میں وہ گر جائیں تو کون بچے گا؟ تو بندہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا جی جس کو تیرنا آتا ہوگا بچ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بے وقوفوں کی مدد نہیں کرتی. کہ مطلب آپ کو اللہ نے ہاتھ دیے، پاؤں دیے، آپ نے ساری زندگی تیرنا نہیں سیکھا، بس دعائیں کرتے رہے یا اللہ میں پانی چ ڈگا تو مینوں بچا لی، یا اللہ. مطلب دعا بھی تب کام کرے گی آپ خود تو کچھ کریں. ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فرداں ہوں. دعا یہ ہے کہ اپنے آپ کی آنکھیں کھولے، دعا کو کھولے کہ میں نے بچنا کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تیرنے کی، تمہیں ہاتھ پاؤں ہلانے کی ساری چیزیں دی، صلاحیتیں عطا کی ہوئی ہیں. پہلے ان کو استعمال کرو، اس کے بعد نہیں وہ تو پھر اس کا اچھا قانون قدرت چلے گا تو آپ بچو گے ہی بچو گے، یہ تو پکی بات ہے. اچھا شیخ صاحب، سوال ہے، بہن نیچے پوچھ رہی ہے، نادیہ عمران کال پہ پہلے آئی تھی کہ فاروق بھائی جان میرا سوال یہ ہے کہ یہ چندہ صرف عام قادیانی دیتے ہیں یا مرزا فیملی بھی، غالباً ان کا مراد ہے کہ یہ مرزا مسرور کے جو گھر والے اور باقی جو مرزا خاندان ہے کیا وہ بھی دیتے ہیں؟ کہ دیکھیں جی اس کا بہترین تو یہ ہے بہن میری کہ آپ یہ 24 یہ چونکہ انہوں نے ان کی ویب سائٹ کے اوپر یہ لائیو پروگرام چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کوشش کیجئے کہ دیکھیں اور ٹرائی کریں پوری توجہ کے ساتھ کہ کیا مسرور فیملی میں سے کسی کا فون آتا ہے جی میری طرف سے 100 پاؤنڈ چندہ اور مجھے 2 پیزے ڈیلیور کر دیں، میرا نام جو ہے وہ شبو ہی ہے، اب تو شبو ہے، یا ان کی بیٹی کا یا ان کے بیٹے وقاص کا، یا مطلب اس کی فیملی میں سے کسی کا بھی. میں اس کی بیٹی اور بہو کا نام نہیں لینا چاہ رہا. تو یہ چیز یہ جو ہوتے ہیں نا یہ ساری موٹیویشن جو ہے اگر اس کے تحت ان کو اپنے کو بھی دینا پڑ جائے ایز اے ٹوکن تو کر لیتے ہیں. لیکن نارملی جتنے چندہ جات ہیں ان میں سے صرف 2-3 چندوں کے علاوہ ان مرزا فیملی میں سے کوئی دوسرا چندہ نہیں دیا جاتا سوائے ایک دو کے. باقی سارے عام قادیانیوں کے لیے، احمدیوں کے لیے یہ چندہ جات ہیں ان پر ہیں. ان کا خراج بھی نہ دینے سے ہوتا ہے، ان کو سزائیں بھی نہ دینے سے ملتی ہیں، ان کو اچھے برے ہونے کا کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جو ہے وہ چندہ دینے نہ دینے سے ملتا ہے. یہ چیز رائٹ، ٹھیک. اچھا جی، یونس احمد صاحب آپ کا مشورہ میں نے نوٹ کر لیا، انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. وعلیکم السلام امتیاز میمن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جی، پلیز ڈونٹ پرووائڈ آئیڈیا آف نیو. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ دے ان کو نیا آئیڈیا، وہ چلے جائیں گے ہائیڈ پارک میں. شیخ صاحب ان کو نئے آئیڈیا نہ دیں. نہیں بتا دیا جی، اس کا محبوب الرحمان اس کا جواب آ گیا. وعلیکم السلام محسن طارق، کیسے ہیں جی؟ بڑے دنوں بعد آنا ہوا. اچھا جی، کالز لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کالرز کو بھی لیتے جاتے ہیں. کال پہ آ جائیں اب آپ لوگ، کمنٹس کافی زیادہ ہو گئے. نور الدین احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام شیخ صاحب، السلام علیکم. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ آپ حضرات پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے.
آپ کے اوپر ایک قادیانی مربی صاحب نے ایک الزام عائد کیا ہے بغاوت کا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ آپ باغی ہیں یا انقلابی. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے میخانے میں ساغر بھی ہے اور شمشیر بھی، رباب بھی اور انقلاب بھی. لیکن اتنا ضرور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی اس 23 سالہ آگاہی مہم نے نہ صرف قصر خلافت کی دیواروں میں شگاف ڈالے ہیں بلکہ ضرورت مرزائیہ میں ایک بیداری بھی پیدا کر دی ہے. اب ضرورت مرزائیہ آگاہ ہو چکی ہے کہ صاحب یہ جو چندہ خوری کی تجارت ہے وہ مذہب نہیں ہے. انہیں اس بات کی آگاہی حاصل ہو چکی ہے کہ وصیت کے صابن سے گناہ نہیں دھلتے. انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ چندہ ایک دھندا ہے. وہ جان چکے ہیں کہ مبشر احمد کہلون کی تبلیغ کی قبر میں فرشتہ چندوں کا حساب پوچھتا ہے یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. شیخ صاحب نسل نو کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا یہ چندہ خوری اور قبر فروشی کی تجارت، فرنگیوں کی تلوہ چٹائی کی مہارت، یہی تو ہے قادیانی دھرم. شیخ آپ نے مریم میٹ کر دیا ہے اس کا سارا بھرم. اب بتاؤ کب کرو گے اس کا کریا کرم. شیخ صاحب میں صرف شیخ صاحب میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ اس تھیولوجیکل فراڈ کا اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی کیا لوگوں کے کہ who is the prime beneficiary of this whole theological drama system. یہ آج بتائیے کہ 150 سال سے ہم کیا مطلب کہ اس معمولی سی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. بہرحال مجھے یہ کہنا پڑتا ہے شیخ تیرے میخانے کے دستور ہے نرالے، تیری درس آگاہی سے ہوتی ہے بغاوت کفر کے ایوانوں میں. شیخ ذرا یہ بتا کہ کیا بغاوت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو درس، اگر آپ لوگوں کو درس دے رہے ہیں، ان کو آگاہی دے رہے ہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے، تو آپ پر جو ہے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ صاحب جو ہے آپ نے بغاوت پیدا کر دی. میں صرف یہاں پر ایک چیز جو اور ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پر جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چندہ دینے سے ثواب ملتا ہے یا وصیت کرنے سے ثواب ملتا ہے، تو ایک بڑی واضح طور پر سورہ انفال کی ایک آیت 22 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. یعنی خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں. یہ سورہ انفال کی آیت 22 کہہ رہی ہے. وہ ہم سے کہتی ہے کہ سب سوچو، دیکھو، تحقیق کرو، چیزوں کو سمجھو، اور ہم اس تھیولوجیکل ڈراما کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اب اس کا علاج جو ہے وہ جو ہے آپ ذرا اس پر جو کچھ آپ حضرات کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمت دے تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھا سکے. ہمیں صرف اس بات کی یہ ہے کہ کیا میری نسل نو کا مقدر یہی غلامی ہے مرزا فیملی کی کہ جس کے لیے کہ are they born to earn for them, are they born to be their slave for their whole life. یہ ہے میرا سوال ہے کہ نہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ صاحب یہ جو نسل در نسل اس کی غلامی کی ساری زندگی وہ کماتے رہے اور ان کو چندہ دیتے رہے. آپ کبھی ذرا سے حساب لگا کے دیکھیے گا کہ ایک آدمی جس کی اوسط تنخواہ جو ہے 2-2.5 لاکھ روپیہ ہے، وہ اپنی پوری زندگی میں تقریباً 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ ان کو ڈونیٹ کرتا ہے پر پرسن، اور اسی کو آپ پر فیملی لے جائیں گے
तो और इसको देने के बावजूद भी वो गरीब जो है मुनाफिक कहलाता है, यानी चंदा भी दे रहा है और ये इतने गूंगे बहरे हैं कि ये खुद नहीं देखते कि इनका जो बानी जमात है वो कहता है कि जब तक तुम जायदाद मेरे हवाले नहीं करोगे तब तक तुम मुनाफिक रहोगे। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये इनके जो बानी जमात है उनका कहना है कि आप चंदा बेशक देते रहें, आप अपनी जायदाद हैंड ओवर नहीं करेंगे हमें तो आप मुनाफिक कहलाएंगे। जी, थैंक यू नूरुद्दीन साहब, मैं आपका बड़ा ममनून हूँ और आपने बड़े अच्छे अल्फाज में वो बात, वो पैगाम जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो कहता चला आ रहा हूँ, आपने बड़े अच्छे अंदाज में उसे बयान कर दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत ममनून हूँ। सिलसिला ये है, आपसे अर्ज करूँ कि दो चीज़ें हैं कि ये सिलसिला इतना पनप क्यों गया और क्या अब ये कहीं जाके ठहरेगा। पहली चीज़ तो ये है कि हमारी अपनी गलतियों, हमारी अपनी कोताहियों, लापरवाहियों की वजह से कि हम अगर कुछ ऐसे सामान न करें जो हमारे घर को नुकसान दे रहे हैं, वो सुराख बंद न करें जो हमारी कश्ती को डुबो रहे हैं, तो आप लाख उस पे जाके उस वक़्त अज़ानें दे लें, उस वक़्त उस पे जाके कुरान पढ़ लें, जो मर्जी कर लें, कानून कुदरत कहता है कि जब मैं इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करता, ये जो है अगर मैंने तुम्हें ना दिया होता तो तब था जब मैंने तुझे शऊर दे दिया, जबकि आप खुद इस चीज़ का आपने उसका हवाला भी दे दिया कि इंसान और हैवान में जो वाज़ेह फ़र्क है वो यही है कि हैवान जो है वो प्रोग्राम्ड है, वो उस रवश पे उसने चलना है। इंसान जो है इसको फ्री विल दी गई है, इसको कुव्वत फैसला दिया गया है, इसको इजहार का जरिया दिया गया है। सो इसने अपने शऊर को काम में लाना है। अगर ये शऊर को काम में नहीं लाएगा तो लाख नाक रगड़ ले, लाख नमाजें पढ़ ले, ये अपनी हालत को नहीं बदल सकता कभी। इसके ये लोग जो हैं बाकायदा तौर पे हमारे आबा-ओ-अजदाद ने, मेरे बड़ों ने, आप ये अंदाजा करें कि मेरे वालिदैन ने कादियान की जायदाद को पाकिस्तान में आके इसलिए क्लेम नहीं किया कि जी हमारे खलीफा साहब ने ये कहा है कि जी आप अपनी जायदाद का क्लेम दाखिल नहीं करोगे क्योंकि हमने वापस कादियान आ जाना है। और सितम की बात यह है कि उस शख्स ने उन तमाम जायदादों का, जिन लोगों ने हमारी तरह से जो कादियान के रहायशी थे नहीं क्लेम्स दाखिल किए, उस शख्स ने खुद वो सारे क्लेम ले लिए, लेकिन उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, उन्होंने कोई बात नहीं की। ये तो जब पता चलता है, यकीन करें, तो उस वक्त वो दुनिया से भी गुजर गए थे। अब हम किससे जाके वो बात करें, किससे क्या करें। अब उसको आप मेरा मेरी बगावत कह लें, मेरा इनकलाब कह लें, मेरी आगाही कह लें, जो भी नाम दे लें, ये अगर ये बगावत भी कहें तो मुझे कबूल है ये चीज। सिलसिला ये है कि मैंने जब रियलाइज किया इस चीज को कि इनकी हकीकत, इनकी असल शक्ल, इनका असल चेहरा जो है वो सामने आना चाहिए, और मैं किन रास्तों में से निकला हूँ, कौन सी मतलब चीजें हैं, कौन सी सऊबतें हैं जो मैंने, ये वक्त नहीं है, मतलब ये बहुत बयान हो चुका। सिलसिला ये है कि जब इंसान किसी चीज को अपना मिशन बनाता है, अपना लाइफ का मकसद बना लेता है और उस पे मुस्तहकम रहता है, इस्तकामत दिखाता है, तो फिर वो जो दुआ का मफहूम है ना कि इलाही ताकतें खुद ब खुद उसके साथ हो जाती हैं। अब ये सिलसिला आपने पूछा ये कब जाएगा, सिलसिला ये है कि हमने वो एक कहावत, इडियम सुनी होगी कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर का रुख करता है।
بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پاکستان سے نکل کے ترقی کی طرف گامزن ہیں، یورپ ہماری بات سن رہا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، در حقیقت یہ اپنی موت کو گلے لگا رہے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا چلا جاؤں، ان کی نئی نسل ان کے قابو میں نہیں ہے، ان کی نئی نسل ان پہ لانتے بھیجے گی، ان کی نئی نسل ان پہ تھوکے گی اور تھوک رہی ہے۔ اور یہ سارے سلسلے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو انہوں نے ایک وقف نو کی کہ پیدا ہونے سے پہلے بچہ ہمیں دے دو، یہ سارا کچھ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی آمدنی کو سیکیور کرنے کے لیے۔ یہ آپ کے اس سوال کا بھی جواب ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ اگر آج ایک احمدی پاکستان میں کسی اپنے جھگڑے کی وجہ سے مرتا ہے، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ احمدی ہونے کی وجہ سے مر گیا، تو اس کے جو کچھ بھی بینیفیشری کے تحت بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ان کو ملتے ہیں، نہ کہ اس کے خاندان کو۔ یہ اتنے ظالم ہیں، لیکن ان کی آنکھیں نہیں کھل رہی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے، اب ان کی نسلوں کو پتہ چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ یہاں پہ میں آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اس چیز کو ایک اور بات کہنا چاہوں گا اپنے مسلمان دوستوں سے کہ دیکھیں، بات سنیں، آپ اپنا گلا غصہ جو صبح شام بیٹھے ہوئے بعض لوگ مرزا پہ لعنت، یہ وہ، یہ ایسے ویسے کرتے رہتے ہیں، یہ آپ اپنے اینگر، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو تو کر لیا، لیکن ان کا کچھ نہیں بگاڑا، بلکہ آپ نے ان کو فرٹیلائزر مہیا کر دیا ہے۔ اس کی نسبت اگر آپ ایک ایسا مثبت کام کریں، آپ ایک ایسا سلسلہ کریں جس میں ان کی مدد ہو سکے، تو آپ ان کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے رہے، اگر آپ اپنا انتقامی جذبے کی تسکین کرتے رہے، تو آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا بگاڑیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بحثیں مباحثے، انہیں برا کہنا، گالی دینا نہیں۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کا اصل چہرہ دکھائیں، آپ ان کی وہ باتیں لے کے آئیں، ان کے لوگوں کو بتائیں، احمدیوں کو، کہ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہے، اور ان کے لیے بازو کھولیں کہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کے مسلمان بہن بھائی آپ کو ویلکم کریں گے۔ سو یہ جو چیزیں ہیں، ہمیں اپنی بھی کوتاہیوں غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان کو دور رائٹ، کرنا چاہیے کہ ہم اپنی چیزیں کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ ٹھیک، جزاک اللہ شیخ صاحب۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں یار خان صاحب، ان کو بھی لیں گے۔ مینوائل جو دوست نئے ہیں ان کو بتاتے چلیں کہ یہ نیچے لنک دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کلک کر کے لائیو چیٹ کے اندر آ رہا ہے لنک، آپ جوائن کر سکتے ہیں ہمیں کال کے اوپر۔ اور کسی دوست نے کہا تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی ایک ویڈیو آپ فیس بک پہ اپلوڈ کیجیے گا۔ جی ضرور، میں نے کہہ دیا ہے پہلے ہی ٹیم کو، اس کی ویڈیو ہو جائے گی اپلوڈ فیس بک کے اوپر۔ زیتون ایف ایم کے نام سے ہمارا پیج ہے، آپ اس کو اگر لائک کر لیں گے، اور فالو کا بٹن آج کل فیس بک نے نیا پنگا نکالا ہے کہ فالو کریں گے تو تب آپ کو وہ ویڈیوز وغیرہ پہنچیں گی، تو وہ کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اس کی مل جائے گی۔ باقی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ساتھ ہی سب کو جو دوست آ رہے ہیں سلام کر رہے ہیں جی، بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اس کو ساتھ شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اس لائیو سٹریم کو۔ اس وقت ہم براہ راست آپ سے مخاطب ہیں، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کال پہ آ جائیے۔ اے آر خان صاحب کو لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ خان صاحب۔ وعلیکم السلام، صاحب جی خان، خیریت ہے؟ جی اللہ کا اب شکر ہے۔ ایک آپ سے پوچھنا ہے تھا کہ قادیان کا جو کلیم دوسروں کو منع کیا گیا اور پھر خود خلیفہ ثانی نے داخل کر دیا، تو یہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں؟ اور اگر معلوم ہوا تو اس پر ان لوگوں نے کچھ سوچا کہ نہیں سوچا، کیا ہوا؟ ہاں صاحب، میں عرض کی ہے کہ یہ بہت بعد میں پتہ چلا ہے، بلکہ مرزا بشیر الدین محمود کے مرنے کے بعد یہ چیز جو ہے یہ بعض لوگوں کے علم میں آئی تھی، جیسا کہ مطلب ہمارے بڑوں کو بھی، لیکن وہ کوئی بھی عقیدت میں کسی نے زبان نہیں کھولی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب تک میں بھی ان کے اندر تھا، میں بھی 50 سال تک میں زبان نہیں کھول سکا۔ میں نے بھی جب ان کو چھوڑا ہے تو اس کے بعد اس چیز کو میں نے اٹھایا ہے اور میں لوگوں کے علم میں لے کے آیا ہوں یہ چیز جو ہے۔ سو جی بہت بعد میں پتہ چلا، اس وقت تک وہ کہتے ہیں نا
کہ وہ نقصان جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا, گھر جل چکا تھا, جب تک ہمیں پتہ چلتا وہ راکھ ہو چکا ہوا تھا. جی جزاک اللہ شیخ صاحب. عمران صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب, آئی کٹ آف فرام احمدیہ جماع last 10 years ago because my heart, my mind not accept this kind of fake Islam. اچھا سوری, میری توجہ دوسری طرف چلی گئی تھی. میں وہ ایک آپ کا کامنٹ پڑھ رہا تھا کیا جی. 10 سال پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو, اس فیک ریلیجن کو چھوڑ دیا کیونکہ میرا دماغ اور میرا دل اس چیز کو قبول نہیں کر رہا تھا, اس طرح کے جعلی قسم کے اسلام. چلے, بڑا پہلی چیز ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی اور آپ اس فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے. اب سلسلہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اس چیز کی طرف لگائیے کہ آپ جو اصل چیز ہے اس کو ہی پھیلانے میں, اس کی بات کرنے میں رہیں گے. اگر آپ کے پاس کچھ مجبوریاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ پبلکلی اس چیز کو ڈیناؤنس کرتے ہیں اور آپ کی فیملی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہوتی ہے, تو میں ڈیفینیٹلی آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اپنی فیملی لائف کو ڈسٹرب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں, لیکن آپ وہ کام کریں جس سے مطلب آپ اصل چیز کو پھیلا سکیں, اصل چیز کو آگے چلا سکیں, اور اس سے لوگوں کو جتنی بھی آگاہی دے سکتے ہیں وہ دیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے, یہ دجل ہے. جزاک اللہ شیخ صاحب. فیضان احمد, آپ کا ڈیوائس نوٹ کنیکٹڈ شو ہو رہا ہے میرے پاس. آپ نے کوئی ایک چیز الاؤ نہیں کیا ہے, مائک کیمرہ وغیرہ کی پرمیشن الاؤ کرنی ہوتی ہے, کائنڈلی لیو کر کے دوبارہ آئیں, اس کو الاؤ کریں, پھر میں آپ کو کال پہ لے پاؤں گا. اسد النور ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کو لیں گے. مین وائل اچھا جی, یہ ہو جائے گی ویڈیو اپلوڈ محمد افضل بھائی. اور نازش سلمان کہہ رہی ہیں کہ آئی ریکویسٹ کین یو مینشن دا ڈیٹ وین یو اسٹارٹ دا پروگرام. اس کے ساتھ تو ڈیٹ ٹائٹل کے اندر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ہم نہیں لکھ سکتے, بڑا میس اپ ہو جاتا ہے چیزیں, کیونکہ بعض اوقات ریپیٹ ٹیلی کاسٹ چلانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ویسے پوچھ رہے ہیں تو روٹین میں یو کے ٹائم کے مطابق شام 9 بجے ہم آ رہے ہیں. گرمیوں میں ہو سکتا ہے ایک آدھا گھنٹہ آگے پیچھے ٹائم کر لیں, لیکن فی الحال یہی ٹائم چل رہا ہے. اور ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, 365 دن سال میں ہم ادھر ہی ہوتے ہیں. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوگا یہاں پہ لائیو. اچھا جی, اسد النور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی جان. آپ اپنا مائک ان میوٹ کر لیجیے, اور کیا سوال ہے آپ کا, فرمائیے. اسد بھائی مائک آپ کا آپ کی طرف سے میوٹ ہے, اس کو کائنڈلی ان میوٹ کر لیجیے. میں یہاں سے نہیں کر سکتا اس کو. اس کے اوپر ٹیپ کیجیے, اس کو ان میوٹ کر لیجیے تاکہ میں آپ کا سوال لے سکوں. اچھا جی, جزاک اللہ جی, بہت شکریہ. میرے خیال میں کیم آف ہے. اچھا تو آپ اس کو کریں, اس کو ریسیٹ کریں ذرا. فیضان میں آپ کو کر رہا ہوں, کک کر رہا ہوں, آپ دوبارہ جوائن کیجئے, سیٹ ہو جائے گا. اس کو آپ پرمیشن الاؤ کر دیجئے گا. عمران رشید جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے میرا شیخ صاحب کو اور آپ کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. اچھا ابھی نا میں ابھی فاروق بھائی اس لیے کال پہ آیا ہوں کہ ابھی جو عمران صاحب تھے جنہوں نے کہا جی آئی کٹ آف دس جونس ہے کٹ بفور 10 ایئرس, ابھی انہوں نے پھر ایک نیچے کمنٹ لکھا تھا کہ آئی ایم اسٹل کنفیوزڈ. تو کائنڈلی شیخ صاحب ان کو دوبارہ لائن پہ لے لیں یا ان کو پوچھ لیں یا آپ نمبر پوچھیں دے کہ دیا ہے, آپ وہ کر لیں گے. وہ نمبر دے دیا, اگر ان کو کوئی کسی قسم کی ہوگی کنفیوژن جی تو وہ جی شیخ جی صاحب جی سے ڈائریکٹلی رابطہ کر سکتے تو ہیں. بس شکریہ. اس کے علاوہ آپ کا کوئی اگر سوال ہو تو. اس کے علاوہ سوال تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بہت بہت سی دعائیں, شیخ صاحب کی صحت کی سلامتی کے لیے دعائیں, اور آپ کے لیے بھی بہت بہت سا پیار کہ جی آپ جو اس چیز کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے آپ دونوں کو سن کے. جزاک اللہ عمران بھائی, بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ جی. اچھا جی, یار خان صاحب واپس دوبارہ آئے ہیں. کیا آپ کا کوئی اور سوال ہے خان صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سوال ایک یہ تھا, وہی وہ مقصود نہیں سکا تھا جواب اس کا, کہ جو کلیم داخل کیا خلیفہ ثانی نے, تو اس پہ رد عمل کیا ہوا, لوگوں کو معلوم ہو سکا یا نہیں قادیان کے رہائش میں؟ اوکے, اس کا دوسرا جواب آ سوال یہ چکا ہے تھا لیکن کہ اچھا جی جی میں سن نہیں پایا تھا. اچھا, تو میں خاص صاحب اس کا جواب میں نے دیا تھا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود کی
وفات کے بعد لوگوں کے علم میں یہ چیز آئی ہے، اور چونکہ جو لوگ مطلب جنہوں نے داخل نہیں کیے تھے انہوں نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بتایا تھا، اور مطلب جب ان کے بچوں کو پتہ چلا جیسے ہمیں پتہ چلا تو ہم بھی جماعت میں رہتے ہوئے یہ بات نہیں کر سکے اور نہیں ہوئی. میں بھی اپنی 50 سال تک کی عمر میں یہ بات نہیں کر سکا. یہ جب میں نے چھوڑا ہے تو اس وقت اس چیز کو میں سامنے لے کے آیا، اور ایکچولی مطلب اگر آپ یہ کہہ لیں کہ یہ کوئی میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا کہ میرے ذریعے، کیونکہ میں پہلا بندہ ہوں جس نے سوشل میڈیا پہ اور مطلب انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھا، پہلا شخص، تو اسی کے ذریعے بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. جی جی خان شکریہ. صاحب دوسرا سوال آپ کا. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو آگاہی کا پروگرام ہے ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، شیخ صاحب پوری محنت برسوں سے کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ جو متعلقین ہے جیسے شیخ صاحب کے متعلقین ہے، شمس الدین صاحب کے ماں باپ اور بھائی ہیں، یا وہ اپنا چودھری صاحب کے، سبھی کا یہ حال ہے کہ ایک بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا. حالانکہ ان کو طاہر ڈار صاحب نے بہتوں کو معلومات دی جو ابھی فرما رہے تھے، اس کے بعد بھی وہ لوگ اثر نہیں لیتے. اس کا کیا وجہ ہے؟ جزاک اللہ خان صاحب آپ کا دوسرا سوال آ گیا. اس پہ میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ دیکھیے حضرت نوح کا بیٹا بھی تو نافرمان نکل آیا تھا نا، تو یہ کوئی کسی قسم کی کوئی یہ ہے نہیں ہے، یہ کوئی رول نہیں ہے کہ کوئی کس کے ریلیشن سے اگر کچھ ہوتا تو پھر ابو جہل نبی کا چچا تھا، تو اس پہ اور کیا کمنٹ کر سکتے ہیں. ہدایت اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. اچھا جی ہمارے ساتھ ہماری بہن عالیہ ایوب موجود ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ بہن. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ صاحب. فاروق بھائی آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ صاحب آج سے تقریباً 2-2.5 ماہ پہلے بھی میں آپ کے پروگرام میں شرکت کی تھی کال کے ذریعے، لیکن میں سن تو آپ کو کافی عرصے سے رہی ہوں. باتیں وہی جو سارے کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ آپ کو استقامت دے اس میں. اور میں یہ صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اس کے لیے آپ آگاہی پروگرام صرف ایک سائڈ پہ چلا رہے ہیں، اگر آپ کلاسز دوسرے طریقے سے بھی دینا شروع کریں تو یہ زیادہ اچھا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا سلسلہ شروع کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کوئی گروپنگ کے ذریعے کسی بات پہ، کیونکہ یہ ہمیں بڑی زیادہ ضرورت ہے. میں یہ محسوس کر رہی ہوں کہ رورل ایریاز میں یہ کلٹ جو ہے نا اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو بالکل بھی اویئرنیس نہیں ہے، بالکل بھی. میں نے 2-4 باتوں سے واقعات سے محسوس کیا ہے جو یہ لوگ اپنا آپ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں. باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قادیانی فرقہ ہے، ادروائز یہ پتہ چلنے ہی نہیں دیتے، سامنے نہیں آتے، شو نہیں ہوتے کسی بات پہ، کسی ان کا پتہ ہی نہیں چلتا. اگر ان کو ہم کہیں بھی تو کیسے کہیں، ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ کی طرح کے کام تو ہم نہیں ہو سکتے جتنے آپ کول ہیں، اپنے کام ہیں، ہم اس طرح نہیں ہو سکتے. ہمیں بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے، ہم اگریسو ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ہمیں کلاسز دیں، ہمیں اویئرنیس دیں، آگاہی دیں، یہ صرف ایف ایم کے تھرو نہیں، کوئی دوسرا طریقہ بھی ہو تو میرے خیال میں زیادہ اچھا رہے گا. آپ کو بہت شکریہ بہن میری. میرا خیال ہے کہ آپ کا تعلق غالباً پاکستان سے، جس وجہ سے آپ رورل ایریا کی بات کر رہے ہیں. یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے، آج سے کوئی 3-4 سال پہلے، مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، فلپائن سے مجھے مطلب ایک بہت ہی اس طرح کا درد رکھنے والے اپنے دوست مسلمان، میں ان کا نام لازمی لینا چاہوں گا، عدنان قادری صاحب ہے. انہوں نے مجھے دعوت دی تھی اور انہوں نے مجھے فلپائن میں بلایا تھا، اور وہاں پہ جا کے میں نے فلپائن کے اندر، منیلا کے رورل ایریا کے اندر خواتین سے مدرسہ میں، مطلب ایک تو لڑکوں کا مردوں کا مدرسہ اسلامک، اس میں، اور مطلب دوسری طرف خواتین سے بھی میں نے خطاب کیا تھا، ان سے مطلب ان کو اس چیز کے بارے میں بتایا تھا سارا کچھ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے پروگرام، جب تک آپ دیکھیں، یہ احمدی حضرات، ان کو آپ کسی لحاظ سے کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ کسی بھی مکاری اور شاطرانہ چال کے اندر یہ بہت آگے ہیں.
چونکہ میں نے جس شعبے میں کام کیا وہ ہے یہ ہے کہ کس طرح سے دوسروں کے اندر پینیٹریٹ ہونا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے, جب آپ وہ چیز لے کے چلیں گے, تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جن ملکوں کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ اگر یہ چیز باتیں کرتے ہوئے کوئی بھی آپ کی چیز جو ہے, آپ کے الفاظ, آپ کی وہ گفتگو لے کے چلے جائیں تو وہ چیز ہمیں بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے سکتی ہے, کیونکہ باتیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو سمجھانا ہوتا ہے, جو کرنا ہوتا ہے. تو وہ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے اسٹوڈنٹس کون ہیں, کہاں سے ہیں, ان کا لیول کیا ہے, کس بات کو سمجھتے ہیں, کیا چیز ہے. تو اس کے لیے اب مسئلہ صرف یہ آ گیا کہ چونکہ آج کل جو حالات ہیں, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہمیں بچائے اور یہ سلسلہ ختم ہو اس کا, اور جو ذرائع آمد و رفت ہیں وہ ذرا کھل جائیں. تو مطلب مجھے حالانکہ بہت سے کہ کوئی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ میں پاکستان میں جاؤں, لیکن مجھے اس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا کیا نہیں. میں اس چیز کے لیے ذاتی طور پہ آنے کو تیار ہوں, یہ چیزیں کرنے کو تیار ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہے حالات ٹھیک کر دے. تو مجھے مطلب کسی بھی رورل ایریا میں کسی ملک میں بھی جانے کا, مطلب میرے لیے کہیں پہ بھی دنیا میں ٹریول کرنے کا, مطلب میں نے تقریباً دنیا کے بہت سے ممالک میں, ایون اب تو اسرائیل میں گیا ہوں, سب جگہ پہ جا کے مطلب میں نے وزٹ کیا ہوا. تو میں ہر وقت تیار ہوں, مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بس یہ دعا کریں کہ حالات ٹھیک ہو. انشاءاللہ جی, اللہ کرے جی حالات ٹھیک ہو جائیں. شیخ صاحب ہم آپ کو ویلکم کریں گے جناب, آپ کے ساتھ ہم بھی شرف حاصل کریں گے ذرا جانے کا. اچھا جی, لاسٹ کچھ منٹس ہیں, اگر کسی نے اور کسی نے کو کال پہ آنا ہو یا کوئی سوال ہو تو آپ جلدی سے کر لیجئے. اختتامی چند منٹ پروگرام کے ہیں. شیخ صاحب اگر تب تک آپ کوئی پیغام, کوئی آخری میسج کوئی دینا چاہتے ہیں, کوئی آیا سوال تو میں لے لوں گا, ادروائز پھر ہم اس کو اینڈ کر دیں. دیکھیں سلسلہ سمپل یہ کہ اگر کسی کے پاس کوئی سجیشن ہے, اگر آپ جو چونکہ آپ لوگوں کا واسطہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے, آپ ملتے جلتے ہیں اور آپ کی آبزرویشن ہے, آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے کیا نہیں ہے اور کیسے, بہت سی چیزیں ہیں. ہم لوگ کوئی عقل کل نہیں ہیں, ہمارے کو یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جانتے ہیں, ہم میں بھی بہت سی کمیاں ہوں گی. اس کی نشاندہی کر دیجئے کہ ہم کیا چیز اپنی درست کر لیں, وہ چیز سجیسٹ کر دیجئے کہ یہ چیز بہتر ہو سکتی ہے. آج کی ٹیکنالوجی ہے, آج کا طریقہ کار ہے, نوجوانوں کا اصل یہ ٹائم ہے. اب میں تو اس ٹیکنالوجی سے بھی واقف نہیں ہوں, جیسے ہمارے یہ فاروق صاحب فرماتے ہیں میں تو وہی کرتا چلا جاتا ہوں. سو سلسلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ مل کے ایک ٹیم ورک ہے, آپس میں مل کے ایک دوسرے کے اندر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام, اور یہ راہ لیلا کرنے والا کام ہے. مطلب کوئی نہ تو مجھے کوئی پیسہ دے رہا ہے, نہ میں کسی سے لے رہا ہوں, نہ میں کسی کو دے رہا ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنی صرف چیز جان کے کہ ہم نے صرف اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے ہمارا یہ جو سارا کچھ لگایا ہے کہ اس کی کریکٹر کی حفاظت کرنی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے, اس کے لیے کام کیا جائے. تو اس میں جو جزاک اللہ شیخ صاحب. لاسٹ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, ان کو لے لیتے ہیں. اسد النور صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اسد صاحب کیا تعارف آپ کا اور سوال کیا ہے جناب؟ وعلیکم السلام. یہ بیک گراؤنڈ میں جو نوائز ہے اس سے ذرا ڈسٹربینس ہو رہی ہے, تو کس کی طرف ہے؟ کیا آپ یہ پلیز میوٹ کریں؟ ہاں جی, میں آسٹریلیا سے. جی کریں گا. وعلیکم السلام. میں ابھی بھی آسٹریلیا سے میں نے جوائن کیا آپ کو. جی آپ ابھی بھی شور آ رہا ہے؟ اور جی آپ نے آسٹریلیا سے جوائن کیا؟ جی میں نے آسٹریلیا سے جوائن کیا, اور میری شیخ صاحب سے آج سے کوئی 5-6 سال پہلے بات بھی ہوئی تھی. تو جب یہ آسٹریلیا کے وزٹ پہ تھے, اور میری ان ٹاپکس پہ بات ہوتی رہی ہے. میں ان کی باتیں کافی دیر سے سن رہا ہوں. اچھا, آپ معذرت چاہوں گا, پلیز آپ ذرا جلدی سے کیجیے گا سوال, کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہونے والا ہے. آپ نے اور تعارف نہیں بتایا مجھے اپنا. تعارف سے مراد میری یہ ہوتی ہے کہ مطلب آپ احمدی ہیں یا مسلمان ہیں؟
मैं मुसलमान हूँ। अहमदियत को छोड़े हुए मुझे 2006 से छोड़ दिया हुआ ओके मैंने। ओके, चलें प्यारे भाई, सवाल कीजिएगा और अपना जल्दी से। सवाल मेरा ये है कि ये जो सवाल ये है कि ये मैं मुसलमान हूँ, अहमदियत छोड़े हुए मुझे बहुत देर हो गई है। फारूक इनको सजेस्ट कर लें कि मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल कर लें तो फिर बात कर लें, क्योंकि इनकी मेरा आई ख्याल थिंक इनके पास इंटरनेट का बहुत नेट इशू है, आवाज़ उनको लेट या जा रही है। हमारा टाइम ख़त्म हुआ चाहता है, माजरत चाहेंगे। ये शेख साहब का नंबर है जनाब, इसके ऊपर आप कर लीजिएगा काइंडली, आपका जो भी सवाल हो यहाँ कर लीजिएगा, फिर हम अगले प्रोग्राम में उसको ज़रूर शामिल कर लेंगे। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक अपना अपने प्यारों करीबी रिश्तेदारों अजीज़ों दोस्तों सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तमाम फ़िरके बच्चों की पहुँच से दूर रखें, अकीदा ज़्यादा ख़राब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।